वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले जैसे नईम हमें योगा के मुख्तलिफ स्टेप्स जो थे वो हमें सिखा रहे थे, बता रहे थे, मुख्तलिफ पॉजेस थे, कुछ बीमारियों से रिलेटेड थे, कुछ आजकल स्ट्रेस जो आपको होता है, डिप्रेशन होता है, और ये हर शख्स को होता है। एक फेज होता है जो आप पे आ रहा होता है, कभी काम का प्रेशर होता है, फैमिली का होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। जैसे नईम ने बड़ी खूबसूरत बात की, जब से हम स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है उतनी ही कमजोर और कम हो गई है। तो जनाब उसके लिए मुख्तलिफ बताए। और एक अहम चीज़ थी कि अक्सर आपको जब कुछ चीज़ें फील हो रही होती है ना तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होती हो ना कि मेरी सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो उस वक्त नईम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप खौफ की वजह से आपको शिवर होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बड़ी आसान सी उन्होंने एक्सरसाइज बताई और तरीकाकार बताया कि आपको सब लोग जो मर्जी कहते रहे, आप बड़े काम और क्वाइट हो जाते हैं उससे। तो ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है। हैप्पी बेबी वाला पोज ही हमने किया जनाब। लेकिन खैर बढ़ते हैं आगे, और चूंकि मंडे के दिन हम सितारों के हाल के हवाले से भी आपको बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि आपका ये हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। स्टोन्स के हवाले से भी आपको बता रहे होते हैं, कुछ पढ़ने के लिए भी आपको बता रहे होते हैं। और स्पेसिफिकली इफ यू हैव टू आस्क तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का तरीका जो है बड़ा ही सिंपल है। हमारी स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहा होगा, आपको करना क्या, वो नंबर डायल करना है, आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी आपने स्पेसिफिकली पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे डेफिनेटली, और वो आपको बड़ी डिटेल से आप जो भी पूछना चाह रहे होंगे उस वाले से बता रहे होंगे। जैसे राफिया ने कहा कि आप हमें जरूर कॉल कीजिए, लेकिन अपनी स्क्रीन जो है उस पे सिर्फ हमें देखिएगा, लेकिन आवाज जो है वो काइंडली बंद रखिएगा, क्योंकि हर बहुत से लोगों की कॉल्स जो है वो ड्रॉप हो जाती है, फिर बाद में कॉल्स आ रही होती है। हमारी जो प्रोडक्शन के लोग हैं, बिलाल है, एजाज है, वो रिसीव बाद में सुन रहे होते हैं जब तक हमारा शो खत्म हो चुका होता है। वो उसके पहले जो है वो लोग वो फोन सुन रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जनाब अब तो शो खत्म हो गया। जो भी पूछना होगा आप कॉल जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने अपने जो टीवी है उसका वॉल्यूम कम करना है और हमें कॉल करनी है। एब्सोल्युटली जनाब, बिल्कुल ऐसी। और मैं हंस इतना रही हूँ क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर सब पीछे से कुछ कह रहे हैं। खैर जनाब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर अली ने, जो कि हमें बता रहे होंगे सितारों के हाल के वाले से, माहिर इल्म नजूम है। शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन है। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है हम लोग। और आपको काफी ज्यादा मिस किया हमने बहुत याद किया। आपको काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, फाइनली मुलाकात हो रही है। आप लोगों को, व्यूअर्स को मैंने भी मिस किया बहुत ज्यादा, बस कुछ काम इस तरह के थे। हाँ जी, बस जी हमें अंदाजा है कि आप काफी ज्यादा मसरूफ होते हैं, बिकॉज आप एक टीचर भी हैं, फिर आपकी फैमिली भी है, सब चीजों को साथ साथ चल रहे हैं। तो डॉक्टर अली स्टार्ट करें जी सितारों का हाल। जी सर, पहले स्टार्ट अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हम स्टार्ट करते हैं जी एरीज से। एरीज जो है इस वीक के लिए, एरीज का सन जो है वो इस वक्त एक इक्लिप्स में जा रहा है, क्योंकि एरीज का लॉर्ड जो है वो सन है, और इस दफ़ा हमें एक लूनर इक्लिप्स जो है वो एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो एरीज वाले जो हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इक्लिप्स है उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो एक मिथ बना दिया गया है जी। इक्लिप्स जो है ठीक है, इट हैज एन इम्पैक्ट ओवर वंस लाइफ, या लोगों की जिंदगियों पे असर रखता है, मगर उसका ताल्लुक जो है वो तकदीर के साथ नहीं हुआ करता। ठीक है। इक्लिप्स, इसको इस्लाम ने बहुत बड़ा वाज़ेह तरीके से क्लैरिफाई किया है। खास तौर पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का जिस वक्त विसाल हुआ था तो उस दिन सूरज ग्रहण लगा था जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो नमाज थी वो काफी तवील जो है वो अदा की थी। क़याम भी तवील थे, सजदे भी तवील थे, रुकू सब जो था वो तवील था। और उस दिन बताया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान करीम में भी ये है कि जो क़यामत का दिन होगा उस दिन कुछ इस तरह से सिनेरियो जो है वो होगा, यानी अंधेरा होगा और खौफ का आलम होगा। तो ये जो इक्लिप्स होता है बेसिकली हमें बताता है उस दिन की निशानी कि उस दिन इस तरह से सीन जो है वो होगा। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। अब इसका हम आते हैं, एरीज की हम बात कर रहे हैं। तो एरीज वाले जो हैं, मेन जो चीज है जब इक्लिप्स आता है तो ऑनर, इज्जत जो जिसको कहा जाता है, उसकी तरफ से थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए एरीज वालों को। कोई काम इस तरह का इस वीक में और ओवरऑल भी खास तौर पे इस वीक में जो फैमिली से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, बिजनेस और आपकी जॉब से रिलेटेड लोग हैं,
یا آپ کے جو بھی ٹاسک ہیں کچھ ایسے کام نہ ہو جائیں آپ سے کہ جس سے آپ کی عزت جو ہے فار اے لانگر ٹائم پیریڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو پریکاشن میں ان کو یہ کہوں گا. باقی یہ ہے کہ یہ وقت تھوڑا سا ایکسٹرا عبادت کا ہے. ایریز والے جو ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ سب کے لیے میں بات کروں گا, ایریز والوں کے لیے بھی نماز خسوف اور نماز کسوف جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. تو اس کا طریقہ نارملی ہوتا ہے, ہم نے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جس طرح سے بھی ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے نماز خسوف کی وہ ہم کرتے ہیں, اور ہم اللہ کے آگے جو ہے وہ سر بسجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے جو عزیز ہیں پیارے رشتے ہیں ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں خیر اور عافیت کی. تو ایریز والوں کے لیے بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلے اسٹار کی طرف چلتے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں ٹورس کی طرف. تو ٹورس جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ بزنس اپرچونٹیز جو ہیں, جو بزنس والے لوگ ہیں ان کے لیے بزنس اپرچونٹیز ارائز ہونے کا ٹائم ہے, اور ان کا ٹائم یہ ہے کہ اس ویک کا جو مڈ ہے, یعنی آپ سمجھ لیجئے بدھ والا دن جو آئے گا, بدھ والے دن کچھ اپرچونٹیز بزنس سے ریلیٹڈ جو ہیں, جو پینڈنگ اپرچونٹیز ہیں وہ میچور ہونے جائیں گی. تو پلیز اس ٹائم کو گریب کریں. یہ گریب کا ورڈ بار بار اس ویک میں آئے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے پلانٹس کے لیے, بہت سارے زوڈیک سائنس کے لیے گریب کرنے والی اپرچونٹی لے کے آئیں گی. اگر گریب کریں گے تو وہ چیز پازیٹیو سائڈ پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹورس والے جو ہیں جو جاب کر رہے ہیں وہ اس وقت اگر جاب چینج کرنا چاہتے ہیں بہتر ٹائم ہے. اگر جاب چینج کرنا چاہیں تو کر لیں, مگر یہ ہے کہ بڑا کیلکولیٹو اور کیلکولیٹڈ ہو کے جو ہے اس کو لیں سب کو, تو چیزیں پھر بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, ٹورس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے یا اول ہو یا باطن ہو, یہ اس کی جو تسبیحات ہیں یہ آپ کرتے رہیں, اس کو کھلا بھی پڑھیں, اور نماز مغرب کے بعد جو ہے اس کو ایک ایک تسبیح جو ہے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ اور کلیئرٹی کی طرف نکل جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی جیمنائی. جیمنائی جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار اس حوالے سے ہے کہ جن لوگوں کی شادیاں یا رشتے والے پوائنٹس کنسرن میں ہیں وہ لوگ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں. تو اس معاملے میں کلیئرٹی کے لیے دیکھیں, پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. پھر استخارے کا طریقہ ہے. استخارے کا طریقہ شاید میں نے کسی پروگرام میں بتایا بھی ہوا. تو استخارہ کر کے اپنی جو ذہنی الجھن ہے اس کو کلیئر کریں, اور استخارے کا جو طریقہ ہے وہ مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہدایت کی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے طریقے سے جو مختلف طریقے ہیں ان طریقوں سے آپ استخارہ جو ہے وہ کریں, اور چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا, ان کے لیے کلیئرٹی کے لیے مائنڈ سیٹ ان کا کلیئر ہو جائے, اس کے لیے یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ کثرت سے اس ویک میں پڑھتے رہیں, اور خاص طور پہ جس وقت سونے کا وقت ہو تو اس وقت دائیں سائڈ پہ کروٹ بدل کے درود شریف کی کثرت کریں, اور پڑھتے پڑھتے کوشش کریں کہ آپ سو جائیں. ٹھیک ہے. جیمنائی کے بعد آ جاتا ہے کینسر. کینسیرینز جو ہیں ان کے لیے اس دفعہ یہ بھی تھوڑا سا ٹرکی ہے, خاص طور پہ جو 22 نومبر تک کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. ٹرکی ان دا سینس کہ بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر اپرچونٹی والی بات میں کروں گا کہ اپرچونٹی جہاں پہ نظر آئے اپنے پرابلم کی سولوشن کی اس کو گریب کریں. اٹ وڈ بی لائک کہ آپ ایک دریا میں بیٹھے ہیں یا آپ ایک جھیل کے کنارے بیٹھے ہیں جس میں مچھلیاں ہیں, اور مچھلی جیسے ہی ابھرتی ہے آپ اس کو گریب کر لیں. تو مچھلی از لائک اپرچونٹی. جب آپ اس کو گریب کریں گے تو جو آپ کی پرابلم ہے اس کا سولوشن اسی میں سے اللہ تعالیٰ نکالتا جائے گا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہفتہ جو ہے سولوشنز کی طرف جانے کا ہفتہ ہے. ہاں, ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, خاص طور پہ آپ کے دوست اور آپ کے جو گھر والے ہیں, کوئی ایسی بات ان کے ساتھ اس ہفتے میں خاص طور پہ اور 22 نومبر تک ایسی بات شیئر نہ کریں کہ ان کے منہ سے وہ بات نکلے اور آپ کے دشمنوں تک وہ جائے بات, اور پھر وہ چیز آپ کے لیے ہارمفل ہو. تو اس لیے تھوڑا سا زبان پہ بھی قابو رکھیں اور ذہن کے ساتھ سوچ کے
پھر بات کریں کہ کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. فائنینشلی یہ لوگ ذرا تھوڑے سے بہتر ہونے جا رہے ہیں. اچھا, کینسر والے جی, کینسیرینز جو ہیں, اور ان کے لیے بھی پڑھنے کے لیے میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کا جو ورد ہے وہ کرتے رہیں, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا خطرہ اس طرح سے ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ پھنسا سکتے ہیں. تو حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, اور جس وقت فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد جب آیت الکرسی پڑھیں تو پھر آخری جو اس کی سطر ہے, آخری جو آیت ہے, اس کو 7 مرتبہ جو ہے وہ ورد کریں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کو 7 مرتبہ جو ہے اپنے ورد میں لے کے آئیں, اور ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آ جاتے ہیں, اب ہم آتے ہیں جی لیو کی طرف. اور لیو جو ہے وہی میں نے جو بات کی ہے کہ سن کے ساتھ کنسرنڈ ہے. ایک واحد گھر ہے اس کا سن کا, لیو. تو لیو والے بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنی آنر, رسپیکٹ, پریسٹیج کا خیال کرتے ہوئے سٹیپس لیں, اور کوئی ایسا سٹیپ خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ اولاد سے ریلیٹڈ جو سٹیپس ہیں, ان کی تعلیم سے ریلیٹڈ ہوں, ان کے کریئر سے, ان کے رشتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو لیو والے جو ہیں وہ تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر جو ہے اس کے ساتھ سٹیپ فارورڈ کریں. ٹھیک ہے, اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ تھوڑے سے محتاط ایکسٹرا رہیں تو بہتر ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو اپنے ورد میں رکھیں, اور نماز کے بعد بھی پڑھیں اس کو, اور اس کو کھلا جو ہے وہ بھی پڑھتے رہیں. اور خاص طور پہ جس وقت آپ آتے ہیں غیر المغضوب علیہم, تو اس کی تکرار کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اس کو مکمل کیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اوور آل ویسے ان کا ویک صحیح جائے گا. لیو والے ٹھیک ہیں, مطلب اوور آل ٹھیک ہے, کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ. فائنینشلی بھی یہ لوگ ٹھیک رہیں گے. کچھ پینڈنگ جو اماؤنٹس ہیں ان کی وہ بھی ان کو اس ویک میں جو ہیں وہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں جی. اور دوسرا یہ کہ نئی اپرچونٹی اگر کوئی پینڈنگ ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ورگو کی. جی, ورگو. تو ورگو جو ہے, ورگو کے لیے ایک خاص چیز یہ ہے کہ شادی اور پیار محبت سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پیار محبت لڑکے اور لڑکی کا نہیں ہوتا, صرف ماں باپ اور بچوں کا بھی ہے. ہر رشتہ جس میں پیار اور محبت انوالو ہے اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. کوئی بات آپ کی ایسی آپ کے پیاروں کو بری نہ لگ جائے کہ آپ کے رشتے جو ہیں وہ مطلب وقتی طور پہ کمزور ہوں. ٹھیک ہے. تو اپنی گفتار کے اندر, اپنی بات کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ بیلنس رکھ کے چلنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اس پہ لبرا پہ. جی. تو لبرا والے جو ہیں وہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اندر کو پریشان ہیں. ہاں جی. مگر زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ آپ کو بہت سارا پازیٹیو ریلیف جو ہے وہ دینے جا رہا ہے انشاءاللہ. کرنے والی پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور انسان سیاروں اور ستاروں کا انفیکٹ محتاج تو نہیں ہے. ہاں جی. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہی ہوگا, مگر جس نے تقدیر لکھی ہے وہ تو بے بس نہیں ہے نا. ہم ہو سکتے ہیں بے بس, مگر جس نے لکھی ہے وہ کچھ بھی کہہ کے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب دعاؤں سے آپ کی تقدیریں بدل جاتی, معجزات ہوتے ہیں. دیکھیں جی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر تقدیر ہی سارا کچھ ہوتی تو پھر یہ جو قدرت نے تنوع رکھا ہے یا جو ویریشن رکھی ہے پھر نہ ہوتی. ٹھیک ہے, دعا بہت طاقتور ترین چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ تقدیر بنا کے دعا دے کے یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے, میری بندیاں یا میری جو مخلوق ہے وہ مجھ پہ, میری اس بات پہ کہ میں نے تقدیر بنائی مگر دعا بھی بنائی, اس پہ کتنا یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس حساب سے جو ہے وہ تقدیروں کو چینج بھی کرتا ہے. مطلب جو فکس ہو گئی ہے عمر. اب ہم کئی لوگ جو ہیں وہ جو میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دعا مانگ کے اگر اپنی عمر 60 سال سے 80 سال کروا لیتے تو انفیکٹ وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ہمیں کیسے پتا کہ وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ یہ آپ کی دعا کے ٹھیک ہے, ہماری عمر میں بھی 60 سال ہی ہو, مگر تقدیر جو ہے وہ دعا سے, جب اللہ نے خود کہا ہے بار بار کہ دعا سے بدلتی ہے,
تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 80 سال جو ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تقدیر کو جو ہے بناتا ہے. کیا بات ہے. تو اور پھر وہی بات میں کرتا ہوتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا بات. کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں, آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اللہ پاک جو ہے آپ کی وفاداری کو کنسیڈر کرتے ہوئے تقدیر اور تقدیر لکھنے والا قلم مطلب بقول شاعر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور آپ تو پھر ہم سٹارز کے محتاج انفیکٹ نہیں رہتے. بالکل یہ پلینٹس, یہ سٹارز ٹھیک ہے ہمیں ایک گائیڈ لائن ضرور دیتے ہیں, جیسے کہ ایک اندھیری رات کے اندر ہم ستارے دیکھتے ہیں اور جو مسافر ہیں وہ اپنا رستہ پکڑتے ہیں. تو یہ صرف یہاں تک ہے, رستے پہ پہنچانے والی ذات پاک ذات اللہ تعالیٰ کی. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. یہیں پہ ایک چھوٹا سا نیوز بریک ہے, دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. فوراً سے واپس آ رہے ہیں.